बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं हूँ एक दफ़ा फिर से डॉक्टर यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आजकल वो ये है कि इसकी वैक्सीन कब आ रही है, या कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि वैक्सीन अभी तक बनी क्यों नहीं, तैयार क्यों नहीं हुई, इतना टाइम हो गया है। तो इसके बारे में मेरा ख्याल था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि असल में वैक्सीन बनती कैसे हैं, कैसे अप्रूव होती हैं और कैसे ये कमर्शियली अवेलेबल होती हैं। तो उसके जाने बगैर आपको ये समझ नहीं आएगी कि अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो अगर किसी को ये पहले से पता है ये सारे चीज़ें वैक्सीन के बारे में, और वो सिर्फ कोविड-19 के बारे में जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की कहाँ तक पहुँची है प्रिपरेशन या अप्रूवल, तो वो बेशक ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके तो आगे से जाके देख सकते हैं। तो बहरहाल आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगली मेरी जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो चलें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि वैक्सीन और जो दवाई बाकी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि जो आप ट्रीटमेंट देते हैं, जो दवाई आप देते हैं इलाज या ट्रीटमेंट के लिए, वो जाके तो उस वक्त बॉडी को उस डिज़ीज़ से ठीक करने के लिए होती है ना। तो आपको जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है या शुगर की है या कोई भी डिजीज़ है तो आप वो मेडिसिन देते हैं, वो जाके आपकी बॉडी को ठीक कर देती है। इसी तरह हम बैक्टीरिया के लिए जैसे एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक जाके उस बैक्टीरिया को या मार देते हैं या उसकी और ज़्यादा मैं डिटेल में आपको नहीं बताना चाहता कि वो उनको या तो स्टैटिक कर देते हैं यानी कि उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन वैक्सीन ये कुछ नहीं करती। वैक्सीन क्या करती है, ये बॉडी में आपके उसी वायरस का या पूरा वायरस जो कि इनएक्टिवेटेड या मरा हुआ होता है या उसका कुछ पार्ट होता है जो कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। वैक्सीन बहरहाल इंजेक्शन सिर्फ नहीं होता, उसमें इंजेक्शन भी होते हैं, ड्रॉप्स भी होते हैं, नेज़ल स्प्रे भी होते हैं। तो यानी कि काफ़ी वैक्सीन की टाइप्स होती हैं, लेकिन वो खुद वायरस होता है जो कि बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है आपकी बॉडी को जगाने के लिए। आप आम ज़बान में समझ लें, यानी कि बॉडी क्या करती है जब उस वायरस को देखती है तो ये विदाउट नोइंग कि ये वायरस मरा हुआ है या उसका पार्ट है या क्या है, बॉडी रिएक्शन के तौर पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो हमारी अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो उस वायरस को, यानी कि बाद में जब वायरस आता है, जो असली बीमारी वाला वायरस आता है, तो वो उसको टैकल करने के लिए काम आती हैं। तो ये होता है प्रोसेस वैक्सीन का। ये आप आम ज़बान में अगर कह लें तो कोई निकम्मा सा लड़का है घर के अंदर जो कि कोई ना उसको बहनों की इज़्ज़त की फ़िक्र है, ना वो घर में कोई काम करता है, ना माँ बाप के लिए कुछ करता है, तो उसको गैरत दिलाने के लिए कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि उसको गैरत आ जाती है और फिर वो सही तरह का गैरतमंद लड़का बन जाता है या बच्चा बन जाता है। तो इसी तरह बॉडी के अंदर खुद से गैरत जगाई जाती है, आप आम ज़बान में ये समझ लें। तो ये होता है वैक्सीन। अब आपको ये इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन जो होती है ये किस तरह से बनाई जाती है और कब ये जाके तो कमर्शियली अवेलेबल होती है कि अब आप इसको ख़रीद सकें, या वैसे किसी मुल्कों में दी जाती है कि वो लगा सकें। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप सही समझते हैं कि आप कोई हलवाई की दुकान पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी जलेबी बना दो तो जलेबी बना के आपको दे देंगे, तो ये कोई इस तरह की तैयारी नहीं होती कि फ़ौरन तैयार हो जाए और आ जाए। ये मेरा जुमला कि मशहूर ना हो जाए, फिर आप जलेबी वाले के पास जाएं और थोड़ा देर लगा रहे हो तो आप कहें यार ये जलेबियाँ बना रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो। तो बहरहाल यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 5 स्टेजेस होती हैं जिनके अंदर ये वैक्सीन पूरे हर स्टेज से गुजर के तो फाइनली ये कमर्शियली अवेलेबल होती है कि आपको ये वैक्सीन लगाई जा सके। इसमें एक स्टेज 1 जो होती है उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टेज। एक्सप्लोरेशन का मतलब है किसी चीज़ को ढूंढना या उसके बारे में जानना। तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज में क्या होता है कि वायरस के स्ट्रक्चर को जानना पड़ता है, उसके वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। यानी कि आप ऐसे कह लें कि किसी गुंडे को या बदमाश को पकड़ना है अगर किसी इश्तारी को, तो उसके बारे में सारा कुछ पहले पुलिस जानती है कि वो कहाँ पे है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसको कैसे पकड़ा जा सकता है। कोई ऐसा गुंडा बदमाश है जिसको सियासी पुष्टपनाही हासिल है, उसके पीछे कोई सियासी लोग हैं, कोई पुलिस उसके पीछे क्या है, तो उसके बारे में पहले स्टडी किया जाता है। तो ये स्टडी करने के बाद अगली स्टेज जो आती है
یہ یعنی کہ ویکسین بنانے کے بعد تو اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس کو اینیملز کے اندر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یعنی یہ انسانوں میں لگانے سے پہلے اس کو اینیملز میں ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے اندر پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ واقعی ان کے اندر کوئی امیون رسپانس آتا ہے یا نہیں آتا. یعنی کہ یہ ویکسین ایسے کوئی خالی پانی تو نہیں ہے، یہ جا کے کچھ اثر بھی ان کے اندر کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس کو کہتے ہیں پری کلینکل فیز یا پری کلینکل سٹیج. تو پری کلینکل کا مطلب ہے کلینکل سے پہلے. کلینکل جب ہم بات کرتے ہیں، کلینکل مطلب عام طور پہ انسان ہوتا ہے یا مریض ہوتے ہیں یا جو بھی. تو یہ پری کلینکل کے بعد جو اس کی سٹیج آتی ہے اس کو کہتے ہیں کلینکل ٹرائلز یا کہ ہیومن ٹرائلز. ٹھیک ہے جی. تو ہیومن ٹرائلز یا کلینکل ٹرائلز سٹیج میں کیا ہوتا ہے، یہ پھر انسانوں کے اندر ٹیسٹ کی جاتی ہے ویکسین. انسانوں کے اندر جو ٹیسٹ کی جاتی ہے وہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. سب سے جو مشکل سٹیج ہے وہ ہے کلینکل ٹرائلز یا ہیومن ٹرائلز کا. اس میں 3 فیزز ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنا سیدھا سادہ کام نہیں ہوتا. اس میں فیز 1 ہوتا ہے، فیز 2 ہوتا ہے، فیز 3 ہوتا ہے. فیز 1 میں کیا کیا جاتا ہے؟ فیز 1 میں چند لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جاتی ہے. چند کا مطلب ہے آپ کہہ لیں کہ درجنوں میں کہہ سکتے ہیں، یعنی 100 سے کم، کوئی 20 30 زیادہ سے زیادہ 100 سے کم ہی ہوتے ہیں. تو ان کو لگا کے ان کا ریسپانس چیک کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، وہ سب سے پہلے تو کوئی سیفٹی کا ایشو تو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں آئے، یا ان کا رسپانس کیسا ہے اس کے مقابلے میں. سیکنڈ سٹیج کے اندر پھر یہ لگائی جاتی ہے تھوڑے سے زیادہ لوگوں میں. آپ کہہ لیں اس کو ہنڈریڈز میں چلے جائیں، سینکڑوں میں چلے جائیں، لیکن اس کے اندر لوگوں کے کریکٹرسٹک کے حساب سے لگائی جاتی ہے. یعنی کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے، کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر جن کو یہ بیماری ہونے کا رسک ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو کیٹیگرائز کر کے تو ان کو لگائی جاتی ہے. یہ ہوتی ہے کلینکل فیز 2. فیز 2 کے بعد آتا ہے فیز 3. فیز 3 جو ہوتا ہے یہ سب سے مشکل اور بڑی فیز ہوتی ہے. اس کے اندر ہزاروں لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جاتی ہے. اس کے اندر سارا کچھ دیکھا جاتا ہے، ان کے اندر سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں، ان کے اندر ایفیکیسی دیکھی جاتی ہے. ایفیکیسی کا مطلب ہے کہ یہ واقعی ان کے اندر امیونٹی ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ وائرس کو ٹیکل کر سکے، ایکشن آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی ہے کلینکل فیز 3. یہ جب فیزز پوری گزر جاتی ہیں کلینکل ٹرائلز کی یا ہیومن ٹرائلز کی، تو پھر ہوتا ہے اپروول کا پروسیس. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کمپنی جا کے کہے جی میرا 3 فیزز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور میں نے سارے ٹرائلز کر لیے، یہ بالکل سیف ویکسین ہے، یہ افیکٹو بھی ہے، اور یہ لیں جی میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یہ آپ مجھ سے لے لیں اور لگوا لیں. تو یعنی یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ یہ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے اپروول بہت ضروری ہوتی ہے. اپروول میں ہر کنٹری کی، ہر ریجن کی اپنی اپروونگ ایجنسی یا اتھارٹی ہوتی ہے. جیسے یو ایس اے کی ہم بات کریں تو وہاں پہ ایف ڈی اے ہے، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن. تو زیادہ تر ملکوں میں ایف ڈی اے ہوتا ہے. تو ایف ڈی اے پھر ان کے سارے پروسیس کو جج کرتی ہے کہ یہ واقعی جو انہوں نے یہ بتا رہے ہیں سچ ہی کہہ رہے ہیں، یہ کتنے لوگوں کو انہوں نے لگایا تھا، ان کا سارے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں، ساری ان کی جو سٹیجز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپروو کرتے ہیں کہ واقعی جی یہ آپ کی ویکسین بالکل یوز ہو سکتی ہے. اور پھر پروڈکشن فیز آتا ہے. جو آخری سٹیج ہوتی ہے اپروول سٹیج کے بعد، 5th سٹیج ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پروڈکشن کی. اس کے بعد یہ پروو ہو جاتا ہے کہ ویکسین بالکل سیف ہے اور افیکٹو ہے. تو اب کمپنی پروڈکشن شروع کرتی ہے ماس لیول پہ، زیادہ لیول پہ، کہ جو سب کو وہ دے سکے. تو یہ ہوتی ہیں سٹیجز. اب یہ جو میں نے ٹائم اتنا سارا لیا آپ کو سمجھانے کے لیے، میرا خیال ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اتنے ساری چیزوں کے بعد جا کے تو ویکسین اویلیبل ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں اگلی مین پارٹ کے اوپر کہ جو کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی ویکسین ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے. تو اس وقت تک کوئی تقریباً 204 کمپنیاں ہیں، 204 جو اس دور میں شامل ہیں، جو یہ ویکسین بنا رہی ہیں یا بنائی ہوئی ہے، یا جو کوئی کلینکل فیز کے اندر ہیں، کوئی پری کلینکل فیز کے اندر ہیں. تو یہ ساری 204 کمپنیاں یہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی 165 کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک پری کلینکل فیز کے اندر ہیں. پری کلینکل فیز کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے ہیومنز کے اندر یا انسانوں کے اندر اس کو ٹرائی نہیں کیا. اور صرف 39 کمپنیز ہیں، جو کہ پھر بھی اچھی خاصا نمبر ہے. تو 39 کمپنیز ایسی ہیں جو کہ اس وقت کلینکل ٹرائلز کے اندر ہیں، اور کوئی بھی کمپنی سٹیج 4 کے اوپر یا اپروول فیز کے تک نہیں پہنچی ہے. ابھی تک صرف کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں. لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں سے 10 ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ فیز 3 کے اندر ہیں.
اور فیز 3 ان میں جو خاص کمپنیاں ہیں. اب کچھ لوگ جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈاؤٹس کریٹ کیے ہوئے لوگوں نے کہ امریکہ ویکسین لوگوں کو دے گا اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہوں گی، تو یہ سازش بھی ہو سکتی ہے. کنسپیریسی تھیوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں 4 کمپنیاں چائنا کی ہیں، 4 چائنا کی کمپنیز ہیں، اور ایک کمپنی ایسی ہے جو برٹش کمپنی ہے اور وہ مل کے ایسٹرازینیکا کے ساتھ، ایسٹرازینیکا سویڈش کمپنی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی جو کہ انگلینڈ کے اندر سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، بہت زیادہ مشہور ہے. یہ وہی کمپنی ہے جنہوں نے ڈیکسامیتھاسون پہ بھی ریسرچ کی تھی. تو ایک وہ کمپنی ہے، ایک رشین کمپنی ہے، ایک بیلجیم کی کمپنی ہے. تو ایک امریکن، پیور امریکن جو کمپنی ہے وہ ایک ماڈرنا ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیور امریکن کمپنی، امریکن بیسڈ کمپنی ہے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف امریکہ جو ہے نا وہ کوئی سازش کر کے تو آپ کو ویکسین لگا دے گا. ایک چائنا کی بھی کمپنی ہے جو کہ اس وقت کلینکل ٹرائلز کر رہی ہے پاکستان کے اندر. تو پاکستان میں جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ اس کے اندر ان کو لگنی چاہیے ویکسین، اور تقریباً انہوں نے 40,000 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے آل اوور دا ورلڈ، یا 7 کنٹریز اس میں انوالوڈ ہیں جن کے اندر کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ڈاؤٹ شروع ہو جاتے ہیں، سازشیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو 10,000 کا ٹارگٹ تھا، میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر تو نہیں بتا سکتا، لیکن ابھی تک اس کے ہم بہت دور ہیں. اس میں سے 5 ہاسپٹلز ہیں پاکستان کے اندر یا سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ اویلیبل ہے اور لوگ کوئی بھی جا کے لگوا سکتا ہے. ایک شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے لاہور میں، اور ایک یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے. یہ 2 جو ہے نا یہ لاہور میں ہے. کراچی کے اندر انڈس ہاسپٹل ہے اور آغا خان ہاسپٹل ہے، اور اسلام آباد کے اندر شفا ہاسپٹل ہے، شفا انٹرنیشنل. تو یہ 5 سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ ویکسین اویلیبل ہے اور لوگوں کو لگائی جا رہی ہے اور لگائی جا سکتی ہے. جو بھی اگر کوئی والنٹیئر ہے جو لگوانا چاہتا ہے وہ وہاں جا کے لگوا سکتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ باقی دنیا میں لوگ کتنے فخر سے یہ کلینکل ٹرائل میں حصہ لے رہے ہیں. جیسے UAE کا جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی یہ ویکسین لگوائی ٹرائل کے طور پہ، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی تصویر جو فوٹو ہے وہ پبلش بھی کی اور لوگوں کو دکھائی کہ دیکھیں میں لگوا رہا ہوں. یہ رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن، انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ ویکسین لگوائی. تو یعنی کہ یہ ایک کانفیڈنس دینا ہوتا ہے اپنے لوگوں کو کہ اگر میں لگوا سکتا ہوں تو آپ بھی لگوا سکتے ہیں. تو اس طرح سے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اسی طرح سے ہے کہ لوگ نہ لگوانا چاہ رہے ہیں، نہ کوئی ان کو انکریج کر رہا ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے پاکستان میں. تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم اس کے اندر لگ سکتا ہے. زیادہ جو امکان ہے، چانسز یہ ہیں کہ 2021 میں آئیدر پہلے کوارٹر میں یعنی شروع میں یا مڈل میں کوئی ایک آدھ انشاءاللہ ان میں سے ویکسین کمپلیٹلی اپروو ہو کے لگ جائے گی. یہ جو آپ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ ویکسین لوگوں کو لگائی جا رہی ہے، وہ اپروول کے بغیر لگائی جا رہی ہے. جیسے چائنا کے اندر انہوں نے اپنے ملٹری کے اندر یہ ویکسین لگائی ہے، یہ ان کی اپنی چوائس ہے، وہ ان کی گورنمنٹ نے اپروول دی اس کو تو انہوں نے وہ لگائی. تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن. امید آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ویکسینز کس طرح بنائی جا رہی ہیں اور کہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں. امید کافی ہے کہ انشاءاللہ ان میں سے کافی ساری ویکسینز نیکسٹ ایئر میں اویلیبل ہوں گی. کچھ لوگوں کو یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جو امیر کنٹریز ہیں یا رچ کنٹریز ہیں وہ تو سب سے پہلے ویکسینز لے لیں گے، اور جو غریب کنٹریز ہیں ان کو یہ ویکسین نہیں ملے گی. تو یہ بھی آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ WHO نے آلریڈی ایک اس کے اوپر گروپ یا ٹاسک فورس کہہ لیں یا کمیٹی بنا لیں، یہ بنائی ہوئی ہے جو کہ اس کی فیئر ڈسٹریبیوشن کے اوپر کام کرے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے میں نے کہیں سے یہ بھی سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ نے اتنی ویکسینز کے آرڈر دے دیے، کوئی کہہ رہا ہے انڈیا نے اتنے آرڈر دے دیے. ایسا نہیں ہونے والا. یہ ایسا ہوگا کہ WHO کا جو گروپ ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کون سے کنٹریز میں کتنی ویکسین کی ڈوزز دینی چاہیے، اور اس کنٹریز کے حساب سے، اس کی پاپولیشن کے حساب سے، اور اس کے جو ولنریبل گروپس جسے کہتے ہیں، جو کہ جن کو بیماری ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی کہ ان کی بیماریاں ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہے یا کارڈک پیشنٹس ہیں یا ایج گروپ ہے یا کوئی ایسی چیز ہیں، یا ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں. تو یہ ڈٹرمن وہ گروپ کرے گا کہ کس کو کتنی ویکسین ملنی چاہیے.
اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو کنٹریز پے نہیں کر سکتے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی WHO نے ایسا میکانزم بنایا ہوا ہے، کافی کنٹریز یہ فنڈنگ کریں گے، تو جو غریب ملک ہیں ان کو ویکسین فری میں ملے گی، جو کہ رچ کنٹریز ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پے کریں گے، اوبیسلی تو وہ خود بھی پے کریں گے اور باقی غریب ملکوں کے لیے بھی پے کریں گے۔ تو یہ جو ڈاؤٹس ہیں ان کو پلیز اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ صرف امیر لوگ خرید لیں گے اور باقی لوگ رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ویکسین بھی جلدی اویلیبل ہو، اس بیماری سے جلدی چھٹکارا ملے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جان چھڑائے تاکہ زندگی اسی طرح سے واپس آئے جیسے پہلے راؤنڈ کے بحال ہوں پہلے کی طرح۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس چینل کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے لوگوں تک اویئرنیس پہنچانی ہے کہ جو یہ وبائی امراض یا انفیکشس ڈیزیزز جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ان میں ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، TB ہے، ہیپاٹائٹس، COVID-19 یا کورونا۔ تو اس مشن میں میرا ساتھ دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ویڈیوز بھی نہیں شیئر کرتے تو بے شک زبانی طور پہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو جا کے بتائیں، تو بھی آپ اس مشن کا حصہ لوں گے۔